Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I'm Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस. अभी पाकिस्तान की आप लोगों ने सुना होगा कि जो PIA है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है. उसमें बहुत सारी कंपनियां इंटरेस्टेड हैं और उसमें एक कंपनी जो है वो फ्लाई जिना, उन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया है और वो भी इसे लेना चाहते हैं. तो मैंने कहा थोड़ा सा फ्लाई जिना के हवाले से बात कर लूँ क्योंकि उनसे मैं वाकिफ़ हूँ. और 80s अर्ली 80s की बात है, मेरा एक दोस्त वहाँ डायरेक्टर होता था और वहाँ से लेके उनकी प्रोग्रेस मैंने देखी है. इसके अलावा मैंने एक आज से कुछ 10-15 साल पहले उनके एक मसले के अंदर उनके साथ मीटिंग भी की थी. तो उस मीटिंग के अंदर जो है वो उन्होंने मुझे टाइम दिया था, उस टाइम पे मैं पहुंचा हूँ. तो उन्होंने मुझे जो है रिसेप्शनिस्ट ने मुझे मीटिंग रूम के अंदर बिठा दिया जहाँ उनके ऑनर जो लाखानी साहब थे वो पहुँचे और उन्होंने मीटिंग जो पॉइंट्स थे उन्होंने सारे नोट थे और उन पॉइंट्स को डिस्कस किया और मीटिंग ख़त्म हो गई. चाय पानी मुझे उनके पहुँचने से पहले मुझे दे दिया गया था. वो ऊपर के किसी फ्लोर से आ रहे थे तो वो दिया. तो मैंने कहा चलो आज उनके बारे में भी बात कर लूँ, मैं उनसे भी मिला हूँ. और इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि जो टाटा ग्रुप के जो रतन टाटा हैं उन्होंने एक इंडिया के अंदर एक एयरलाइन इंडस्ट्री परचेज़ किया जिसके लिए उन्होंने ऑर्डर्स बहुत सारे दिए. कुछ तो जहाज़ मिल गए, अभी मिले नहीं हैं उनको. लेकिन जब उनके सारे जहाज़ मिल जाएंगे तो वो एमिरेट्स वगैरह को बहुत पीछे छोड़ देंगे, दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस हो जाएंगी. उनसे भी मैं वाकिफ़ हूँ. उसके अलावा और भी दो लोगों से इस फील्ड के वाकिफ़ हूँ. एक राइट ब्रदर्स हैं और एक एरो एशिया, एक पाकिस्तान के अंदर शुरू हुई थी और बड़ी बहुत सक्सेसफुल वो थी. तो उनसे भी मैं वाकिफ़ हूँ. तो मैंने कहा मैं आप लोगों से पूछूं कि इन लोगों ने किस सन के अंदर किस यूनिवर्सिटी से किस सन में PhD किया था इन्होंने एविएशन के अंदर. यकीनन किसी ने नहीं किया, किसी में ने भी नहीं किया था. और इसके अंदर अगर हम इसके अंदर देखें तो इसका मतलब है कि इसके लिए किसी तालीम की ज़रूरत नहीं है, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्सपीरियंस और नॉलेज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन सब ने पहले ये काम किया. इससे पहले इनका ये काम नहीं था तो इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई एविएशन की डिग्री नहीं थी, कोई बिजनेस स्टार्ट के बाद कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी इनके बाद. तो इनकी सक्सेस क्या है? इनकी सक्सेस है टाइम मैनेजमेंट एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग. एक सही डिसीजन करना कि हमने कारोबार कौन सा शुरू करना, उसको कैसे स्केल अप करना, उसे कैसे बढ़ाना, उसे कैसे तरक्की देनी. हर वक्त उसको सोचना, हर वक्त उससे प्यार करना, लगन के साथ काम करना. और उन्होंने अपने जो पैशन था उसको अपना प्रोफेशन बना लिया. तो सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो टाइम मैनेजमेंट और टाइमली डिसीजन मेकिंग है. ये सबसे बड़ी इन सब में कॉमन है. इसके अलावा मैं बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से वाकिफ़ हूँ क्योंकि मैंने इंडस्ट्री से मैंने 74 में इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था और मेरे बहुत सारे दोस्त इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में होते थे. तो मैं अक्सर उनके साथ में मिला करता था. और इसी तरह से फिर मेरी बहुत सारे फैक्ट्रियों के सेठों से, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट से मेरे ताल्लुकात होते थे तो उनके तवज्जुह से सेठों से भी मुलाकात होती थी, फैक्ट्रियाँ भी देखता था. तो मैं बहुत सारी फैक्ट्रियों से वाकिफ़ हूँ. बहुत सारी फैक्ट्रियों की प्रोग्रेस, ग्रुपों की प्रोग्रेस मेरे सामने. आप मियां मंशा ग्रुप को देख लीजिए, अंबानी ग्रुप को देख लीजिए, आप टाटा ग्रुप को देख लीजिए, आप जो है अहमद दाऊद साहब के ग्रुप को देख लीजिए और दीवान ग्रुप को देख लीजिए, पाकोला ग्रुप को देख लीजिए. इन बहुत सारे लोगों से मैं ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हूँ जो पाकिस्तान के लोग हैं. इंडिया के लोगों की मैंने केस स्टडीज़ पढ़ी हुई है, पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादातर मैं पर्सनली मिल चुका हूँ. उनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी उनके अंदर जो वो चीज़ थी वो टाइमली डिसीजन मेकिंग थी. उन्होंने अपने डिसीजन पर वक्त किए कि हमने क्या काम करना और उस काम से अपने लव किया उन्होंने.
کیونکہ جب ہم کسی سے لو کرتے ہیں تو ہمیں نہ بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، نہ وقت کا احساس ہوتا ہے، نہ گھنٹوں کا احساس ہوتا ہے، نہ ہمیں دن رات کا پتہ لگتا ہے. کسی کام سے بھی ہمیں پیار ہو جائے، کسی سے بھی پیار ہو جائے تو یہ چیز نہیں ہوتی. تو انہوں نے اپنے کام سے پیار کیا. تو آپ کو اپنا کام جو بھی شروع کرنا ہے، جو آپ کے دل کے نزدیک ہو، وہ آپ کام شروع کر لیجئے. تو آپ بہت آگے چلے جائیں گے، بہت زیادہ سکسیس آپ کو ہو جائے گی. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، دنیا کے اندر دیکھ لیں یا پاکستان کے اندر لوگوں کو دیکھ لیں، ایرو ایشیا والے جو ہے وہ اس کے اندر آئے اور بڑے کامیاب رہے. ایئر لائن کے اندر ایرو ایشیا کے نام سے رؤف تابانی ان کے آنر ہوتے تھے. اس زمانے میں گارمنٹس کا کام کر رہا تھا، تو میرے پاس، کیونکہ ان کی بھی فیلڈ گارمنٹ تھی، تو میرے پاس اس فیملی کا آنا جانا تھا. رؤف بھائی بھی میرے پاس آتے جاتے رہے اور میں بھی ان سے ملا کرتا تھا بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے. وہاں سے شرٹ سے وہ جو ہے رشیا ایکسپورٹ کرتے تھے، وہ کافی کام پھیلایا انہوں نے. اس کے بعد وہ ایویشن کے اندر آ گیا، وہ بھی سکسیسفلی انہوں نے چلایا. رشیا کے جہاز لیے اور اس کے اندر جو ہے وہ سیٹیں بڑھا دی اور انہوں نے لیز پہ لیے تھے اور کرایہ بہت کم رکھا. اس زمانے میں پی آئی اے کی فلائٹس کینسل ہوتی تھی، بوسی ایئر لائنس کی بھی کینسل ہوتی تھی کیونکہ کرائے بہت کم تھے. تو انہوں نے بڑا اچھا مینیج کر لیا، کھانے پہ بھی کم خرچ کرتے تھے. تو آج آپ دیکھ لیجئے فلائی جینا کو دیکھ لیجئے یا آپ ٹاٹا والوں کو دیکھ لیجئے، رائٹ برادرز کو آپ دیکھ لیجئے نا. اس کے پاس کوئی ڈگری تھی؟ وہ تو سائیکل کے میکینک تھے دونوں بھائی. ان کے دماغ کے اندر آ گیا کہ ہم نے یہ سائیکل اڑانی ہے، ہم نے اڑنا ہے پرندوں کی طرح سے. اور اس زمانے کے اندر جو ہے ایک اور پروفیسر تھے ایویشن کے، امریکہ کے. انہوں نے ان کو گورنمنٹ نے، کیونکہ ہائیلی کوالیفائڈ تھے ایویشن کے اندر، پروفیسر بھی تھے، تو اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا نے، یہ کوئی 125 سال پرانی بات ہے، ان کو $50,000 دیے تھے جہاز بنانے کے لیے. تو ان کو وہ جو ہے وہ اس وقت $50,000 بہت بڑی اماؤنٹ تھی، آج بلینز کے حوالے تھے وہ اماؤنٹ تھی. ان کو وہ دیے لیکن وہ نہیں سکسیسفل ہو سکے، کیونکہ وہ اپنے ٹائم کے حوالے سے آنا جانا، پلاننگ اور سوچنا اور اس حساب سے اپنا روٹین کے اندر کام کرتے رہے اور انہیں اپنی سکسیس کے اوپر یقین نہیں تھا. رائٹ برادرز کو یقین تھا. تو آپ کوئی بھی کام کیجئے، ٹائم مینجمنٹ کا آپ خیال رکھیے، ٹائملی ڈیسیژن میکنگ کا آپ خیال رکھیے اور اپنے آپ پہ آپ بھروسہ کیجئے. آپ کوئی بھی کاروبار کریں، نا نیور کے طور پہ سوچیں کہ ہم یہ کاروبار ہم نے کرنا ہے. اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم فیلور سے ڈرتے ہیں. اور فیلور جو ہے نا وہ تو آنا ہی آنا ہے، بزنس کا پہلا اسٹیپ ہے. آپ دیکھیے کہ آپ اس کے اندر تھامس ایڈیسن کو دیکھ لیجئے، وہ 9,999 دفعہ بلب بنانے میں فیل ہوا، اس کے بعد وہ کامیاب ہوا. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کا ریگریٹ ہے کہ میں اتنی دفعہ ناکام ہوا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے 9,999 طریقے ایسے دریافت کیے جس سے بلب نہیں بنتا. تو آپ کو جو سب سے زیادہ چیز جو چاہیے وہ ٹائم مینجمنٹ اور ٹائملی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے. آپ آج ڈیسائیڈ کر لیجئے جو بھی آپ کام کرنا ہے، آپ نے شروع کرنا ہے تو اس کو ڈیسائیڈ کر لیجئے. آپ فیلور سے بالکل نہیں گھبرائیے، فیلور تو ہونا ہی ہونا ہے، ریجیکشن تو ہونی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ تر ہم نے سنا ہے یوٹیوب سے کہ بھائی 90% جو ہے وہ اسٹارٹ اپ فیل ہو جاتے ہیں. تو ہم وہ کرتے ہیں، ہمارے دل میں ڈبل مائنڈیڈنیس آ جاتی ہے، ہمیں اپنے اس کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا اپنے کانسیپٹ کے اوپر، اور ہم اس کے وجہ سے ہم کنفیوز رہتے ہیں اور جو ہم سوچتے ہیں وہی ہمارا حال ہو جاتا ہے. جیسے آج سے 125 سال پہلے A Man Thinks کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، اس میں میجر تھیم ہی اس کا یہ تھا کہ ہم جو سوچتے ہیں اسی طرح سے ہم فائنل کرتے ہیں اپنی چیزوں. ہم سوچتے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر لیں گے، ہم بہت اچھا کر لیں گے، کر لیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں نہیں ہو رہا. دوسری ایک اور وجہ یہ ہے کہ ایک اسٹڈی کی گئی تھی کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ 13% لوگ جو ہے وہ صرف دنیا میں 13% لوگ اپنے کام سے محبت یا عشق رکھتے ہیں. صرف وہی کامیاب ہوتے ہیں، باقی سب ایک مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ جو ہے وہ یہ جاب ہے، دونوں اسی طرح سے کر رہے ہیں.
میرا تعلق انڈسٹری سے 1974 سے ہے. میں 74 سے جاب کر رہا ہوں. جو میرے سے پہلی جنریشن تھی ان کے ساتھ سے میں نے کام شروع کیا تھا, اور آج بھی میں انڈسٹری کے ساتھ, کبھی UNDP کے ساتھ US8 کے ساتھ, اس کے علاوہ جو ہے گرین پروڈکٹیوٹی, پرائم منسٹر کوالٹی ایوارڈ اور ایسے مختلف چیزوں کے ساتھ میں آج بھی انڈسٹری کے ساتھ واقف ہوں. پھر ان ہاؤس ٹریننگز وغیرہ بھی کرانا ہوتا تو میرا جانا آنا ہوتا ہے. میں اس 3 جنریشن سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. پہلی جنریشن اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی, بعض کی تو اسکولنگ بھی نہیں تھی, پرائمری پاس تھے, جو میرے سے پہلی جنریشن چلا رہے تھے. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے فیکٹریاں لگائیں, بڑے محنت کرتے تھے اور ٹائم زیادہ دیتے تھے, ٹائملی ڈیسیجن میکنگ کرتے تھے, اور سب سے زیادہ یہ کہ جو انرجیٹک ٹائم ہوتا ہے فرسٹ ہاف کا وہ اس میں کرتے تھے. اس زمانے کے اندر جو فیکٹریوں کے آفس ٹائمنگز ہوتے تھے وہ 8 سے 4:30 ہوتے تھے. وہ سارے سیٹ 7:30 اور 8 کے درمیان آ جاتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ 8 بجے سارا اسٹاف اور فنکشنل مینیجر آ کے اپنا کام شروع کر دیتے تھے, اور اسی وجہ سے وہ ورکرز بھی ٹائملی اپنا سارا الرٹ ہو کے کام کرتے تھے. تو اس کی کام کی پروگریس بہت اچھی ہوتی تھی, اور وہ لوگ گروپس بناتے چلے. اس کے بعد جو جنریشن آئی, جو میری ایج کے لوگ تھے, ان کے بچے جب انہوں نے آئے تو وہ لوگ آنے لگ گئے 11 بجے. وہ 11 بجے آتے تھے, کام سلو ہونے لگ گیا. اور آج جو 3rd جنریشن ان کی کام کرتی ہے وہ زیادہ تر 1 اور 3 کے درمیان آتی ہے. اس کے بعد دیر تک بیٹھتے ہیں. جو پروگریسو ٹائم ہوتا ہے, پروڈکٹیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے, وہ جو انرجی کا ٹائم ہوتا ہے وہ فرسٹ ہاف کا ہوتا ہے. وہ فرسٹ ہاف تو آپ نے ضائع کر دیا, اور اس کے بعد پھر اسٹاف کو بھی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں, تو وہ اسٹاف بھی اگلے دن دیر سے آتا ہے, فنکشنل مینیجرز بھی دیر سے آتے ہیں, اور اسٹاف ورکرز کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی صاحب لوگوں نے تو آنا نہیں ہے, تو ابھی آنا نہیں ہے تو آرام سے کام شروع کرو. تو ان کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے. اگر آپ ان 3 جنریشنز کی پروڈکشن اور پروگریس دیکھیں گے تو تینوں میں فرق آئے گا. ہاں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس جنریشن کے بھی وقت کے اوپر آتے ہیں, محنت کرتے ہیں, آج وہ ترقی کر رہے ہیں. ورنہ بہت بڑے بڑے گروپس ہیں, سینکڑوں گروپس ہیں جو بند ہو گئے. میں بہت سارے ان کو جانتا ہوں, فیکٹری کے آنرز کو, جن کی گروپس بھی تھے, جن کی انڈیویجول فیکٹریز بھی تھی, جو بڑے پروگریسو کام کر رہے تھے. آج ان کی 2nd اور 3rd جنریشن کام کر رہی ہے. جس طرح سے میں بتا رہا ہوں, ایسے کام کرنے سے وہ فیکٹریاں بند ہو گئیں. اسی لیے ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ فیکٹری فلانی بند ہو گئی, فلانی بند ہو گئی. دوسری بات یہ کہ بزنس مین جو ہے اس کو آپ دیکھیے کہ اکثر ٹینشن ہوتی ہے. ٹینشن ہمارے یہاں بڑی کامن ہے, امپلائی کو بھی ہوتی ہے جو ملازمتیں کر رہے ہوتے ہیں. کاروباری بندہ جو, اسے بھی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے, وہ ٹینشن میں رہتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ بیمار بھی پڑتا ہے, جھگڑا بھی کرتا ہے, اور اس کے کسٹمر بھی چلے جاتے ہیں. کسٹمر سروسز اس کی اچھی نہیں ہوتی, CRM اچھا نہیں ہوتا اس کا. وجہ کیا ہے؟ میجر وجہ یہ ہے اس کی ٹائم مینجمنٹ. میں نے پاکستان کے اندر ایک کراچی میں ایک پروڈکشن یہ پروجیکٹ مینجمنٹ امریکہ کا ہے, اس کا جو PMI انسٹیٹیوٹ ہے, اس کا کراچی چیپٹر کو شیرٹن میں ایک دفعہ میں نے ان کو ایک ٹاک دی تھی. گیسٹ اسپیکر مجھے بلایا ہوا تھا, اور وہ اس کے اوپر تھا, ٹینشن کے حوالے سے تھا کہ میرا ٹاپک تھا ٹینشن مینجمنٹ تھرو ٹائم مینجمنٹ. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم جب ٹائم مینیج نہیں کرتے, ہم پراپر اپنے پروگرام کو, اپنی کنسائنمنٹ کو, اپنی پروڈکشن کو پراپر لے کر نہیں چلتے, پراپر اسٹارٹ نہیں کرتے, پراپر اس کی پروڈکٹیوٹی ڈیلی کی نہیں دیکھتے, مال کٹ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ مال پروڈیوس ہو گیا, اس کو بول دیتے ہیں. جبکہ مال جب کارٹن میں پیک ہو جائے, جب فائنل پیک ہو جائے, تو وہ ہماری پروڈکشن. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وقت کے اوپر کنسائنمنٹ نہیں جاتی, وقت پہ مال نہیں جاتا, اور کام کمپلیٹ نہیں ہوتا, اور ہم ٹینشن کے اندر ہوتے ہیں. آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر دیکھ لیجئے, خاص طور سے جیسے ٹیلرز کے پاس ہیں, جینٹس سے زیادہ لیڈیز ٹیلرز کے پاس چونکہ کام سے آتا ہے, اور وہ پھر وہ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں اور اس وقت تک کام پورا نہیں کرتے, اور پھر وہ جو ہے وہ کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہوتی, وقت پہ بھی نہیں دیتے, اور چکر الگ لگواتے ہیں, اور پھر بعد کے اندر کوئی نہ کوئی آلٹر نکلتا ہے تو اس کی ریپیئر ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ ٹائملی کام نہیں کرتے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا مسئلے مسائل ہیں, لیکن وہ ٹائملی کام نہیں کرتے. اس کی وجہ سے وہ ٹینشن کے اندر خود بھی رہتے ہیں, اور جو ان کے کسٹمر ہیں وہ بھی ٹینشن کے اندر رہتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وقت پہ کام نہیں کرتے, آپ ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہیں کرتے.
آپ ٹائملی ڈیسیشن لیں اپنے کار کے لیے، اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، اس کو اسکیل اپ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر دوسرے کام بھی کریں. آپ دیکھیے گروپ کیسے ہیں. میاں منشا کا گروپ ہے، ان کا ٹاٹا کا گروپ ہے، رتن ٹاٹا کا، اور اس کے علاوہ امبانی کا گروپ ہے. یہ اس کے اندر ورائٹی ہے، ایک ٹائپ کا کام نہیں ہے. یا پاکولا گروپ ہے، ان سے بھی میں پاکولا والوں سے بھی پرسنلی میرے آنے جانے رہے ہیں اور میں پرسنلی واقف ہوں. ان کے بھی ایک طرح کے نہیں رہے. اور سب کے اندر اگر آپ کام دیکھیں، جو آج سے 50 سال پہلے جو کام کر رہے تھے، وہ اس میں سے کوئی گریجویٹ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی مڈل پاس بھی نہیں ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ کوئی ہوتا تھا تو پرائمری کے ہوتا تھا. اور انہوں نے بڑے اچھے بزنسز کیے، جبکہ ان کے پاس کوئی خاص پیسے نہیں ہوتے. چھوٹے چھوٹے کاروباروں سے بڑے بڑے کاروبار کیے. آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، چاہے پاکستان، انڈیا یا دنیا میں کہیں پہ بھی دیکھ لیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے کاروباروں سے کیے. میں بہت سارے کراچی اور حیدرآباد کی یونیورسٹیوں کے اندر ایز گیسٹ اسپیکر جاتا ہوں، اور درجنوں دفعہ گیا ہوں میں. اور ایک دفعہ مجھے آئی بی اے کراچی، جہاں جو ایم بی اے کا سب سے پہلے پاکستان کا ادارہ تھا، آج بھی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں آتا ہے، انہوں نے میرے کو ایک ٹاپک پہ بلایا تھا. وہ ٹاپک جو تھا میرا ایتھکس ان کارپوریٹ ورلڈ تھا. یہ میرا ٹاپک تھا مارکیٹنگ کی، بیسیکلی وہ فائنل کی کلاس تھی ایم بی اے کی وہاں بھی. تو وہاں مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا، جب میرے ڈسکشن کے درمیان جب کوشچن آنسر وغیرہ چل رہے تھے، تو اس نے ایک اسٹوڈنٹ نے جواب کیا کہ اس کا جو ایتھکس کا، کارپوریٹ ایتھکس کا تعلق کوئی ٹائم مینجمنٹ سے ہے. میں نے کہا بالکل براہ راست تعلق ٹائم مینجمنٹ سے. اس لیے کہ جب ہم ٹائملی چیزوں کو نہیں آگے لے کے جاتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لیٹ کرتے ہیں. ہم لیٹ کرتے ہیں تو ہمارے کسٹمر ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں، ہماری گڈ ول خراب ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم بہت سارا جو ریپیئریبل کام ہوتا ہے وہ ایسے ہی کسٹمر کو دے دیتے. جو ہم کنسائنمنٹ بھیجتے ہیں، چاہے وہ لوکل ہو یا ایکسپورٹ کی ہو، اس کے اندر بہت سارے ریجیکشن والے ہوتے ہیں اور بہت سارے خراب ہوتے ہیں. ہمیں جلد بازی کے اندر ہم کام کرتے ہیں اور اس کے حساب سے تو یہ ان ایتھیکل کام ہو گیا نا. دوسری بات یہ کہ ہم جھوٹے بہانے بناتے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی، لائٹ چلے گئی، لوڈ شیڈنگ ہو گئی، کاریگر نہیں آئے، یہ سارے جھوٹ ہے نا. یہ تو ان ایتھیکل کام ہے نا یہ سارا. اور اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی گڈ ول خراب ہوتی، آپ کا جو ورڈ آف ماؤتھ سے یہ چیزیں پھیلتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ان سے کام نہیں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور فیکٹریاں بھی بند ہوئی ہیں، بہت ساری بند ہوئی ہیں اور آج بھی بند ہو رہی ہیں. اور اسی طریقے سے آپ اپنی لائف کے اندر دیکھ لیجئے، مینوفیکچرنگ کے حوالے سے سب سے زیادہ آپ لیڈیز ٹیلر سے واقف ہوں گے. آپ دیکھیے بہت اچھا کام کرنے والے تھے، بہت اچھی سٹیچنگ ہوتی ہے، پیسے بھی مناسب لیتے ہیں، لیکن ان کے جو ہے وہ چونکہ ٹائم مینجمنٹ پراپر نہیں ہوتی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وقت پہ کام نہیں ملتا تو وہ لوگ ان کو چھوڑتے چلے جاتے. تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ٹائم مینجمنٹ کی. سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہے ٹائم مینجمنٹ کی ہے. تو آپ اس ٹائم مینجمنٹ کو دیکھیے، خاص طور پہ اپنے کاروبار کے لیے، اور کاروباری یعنی پروفیشنل لائف کے لیے، پرسنل لائف کے اندر آپ کا ٹائم مینجمنٹ کا ہونا آپ میں بہت ضروری. آپ اس کے لیے دیکھیے جو آپ کے اطراف جو اچھے کاروباری لوگ ہیں ان کو دیکھیے، آپ کے ملک کے اور دنیا جہان کے جو اچھے کے بزنس مین ہیں اور اچھے کاروبار ہیں، اچھے گروپس ہیں، ان کو آپ اسٹڈی کیجیے، ان کی کیس اسٹڈی دیکھیں. آپ ان کے اندر دیکھیں گے ٹائم مینجمنٹ اور ٹائملی ڈیسیشن میکنگ. سیٹ 8 اور 9 بجے آتے تھے، اور زیادہ پرانی بات نہیں، ابھی بھی جو پرانے سیٹ تھے وہ آتے تھے. اب کیپٹن اتھر جو شان گروپ کے، شان ایئر لائن بھی تھا اور شان کا بہت کچھ تھا ان کا، اس کے گروپ کے چیئرمین تھے، میرے ذاتی تعلقات تھے. وہ صبح 8 بجے آفس آ جاتے تھے اور بالکل ایکٹیو رہتے تھے، کیونکہ پہلا ٹائم جو ہوتا ہے وہ انرجی والا ہوتا ہے، اس میں پروڈکٹیوٹی آتی ہے. وہ سب سے اچھا ٹائم جو ہے صبح کا ٹائم، ہم صبح کا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ نے پروگریس کرنی ہے آپ اسے ترقی دیجیے. کوئی بھی کاروبار شروع کیجیے، کوشش کیجیے وہ آپ کے دل سے قریب ہو، جس سے آپ پیار کر سکیں یا جس کی آپ کو نالج ہو. آپ اسے شروع کیجیے، پھر آپ ڈسکس نہیں کیجیے. آپ کسی سے بھی ڈسکس کریں گے، وہ کہے گا نہیں یہ کام کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا، یہ کر لیتے. تو آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب آپ سے ملتے ہیں تو وہ ایک نیا کام شروع کرتے ہیں تو وہ کہیں بھی نہیں پہنچ پاتے نا. آپ ایک ہی طرف کنٹینیوسلی چلتے جاؤ گے تو وہ ہوگا. ٹائم مینجمنٹ میں ایک اور چیز جو ہوتی ہے، چیزوں کی تلاش، ٹریسیبلٹی. یہ گھروں پہ بھی ہوتی ہے، یہ پرابلم آتا ہے، یہ پرابلم جو ہے فیکٹریوں میں بھی آتا ہے،
ऑफिसेज में भी आता है। ऑफिसेज के अंदर आपको पंच नहीं मिलेगा, स्टेपल नहीं मिलेगा, स्केल नहीं मिलेगा, पेंसिल, रबर, ये फाइल नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ट्रेसेबिलिटी का प्रॉब्लम। फैक्ट्रियों के अंदर भी आपको टूल्स नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। मशीन खड़ी है, एक एल के लिए मशीन बंद पड़ी है कि वो मिलेगी तो फिर आप खोलेंगे, या प्लायर के लिए या किसी और चीज़ के लिए आपकी मशीन बंद पड़ी है और वो आप उसको ढूंढ रहे हैं। तो ट्रेसेबिलिटी का लॉस बहुत है, बिजनेस लॉस बहुत है। आप वक्त पे चीज़ें नहीं दे सकते। जब आपको चीज़ ही नहीं मिलेगी, आपका कस्टमर आए तो आपको मिल ही नहीं रही उसको जो चीज़ देनी है, या आपने उसका जो लिया था साइज वगैरह का जो कपड़ा लिया था वो आपको नहीं मिल रहा। तो ये ट्रेसेबिलिटी का प्रॉब्लम है। इसके अंदर जापान अपनी सबसे ज़्यादा जो ट्रेनिंग देता है, पूरे जापान के अंदर जो सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग देता है, जो वो स्टार्ट करता है अपना क्वालिटी मैनेजमेंट से, वो स्टार्ट जिसको वो TQM कहते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वो स्टार्ट करता है जिसको कहते हैं 5S। शायद आप लोगों में से कुछ ने सुना हो जो इंडस्ट्रीज में। अब MBA के अंदर भी कुछ ये जैपनीज प्रैक्टिसेस जहाँ पढ़ाने लग गए तो वहाँ ये टाइम 5S पे पढ़ाते हैं। 5S क्या है? सीरी, सेतोन, सिसु, सिकेट्सु, शिट्सुके। ये इसमें मैं बहुत सारी वर्कशॉप कर चुका हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं व्लॉग भी डालूंगा। इसके अंदर एक जो सेकंड है सीतोन, उसका मतलब जो है उसका ये है, एवरीथिंग हैज अ प्लेस एंड एवरीथिंग इज ऑन इट्स प्लेस। हर चीज की एक जगह उसकी मुकर्रर कीजिए, उसका तयन कीजिए और वो उसी जगह पे हमेशा रखिए, आपको मिलेगी। आपका ट्रेसेबिलिटी नहीं होगी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, आपकी कस्टमर सर्विसेज बढ़ जाएंगी। तो आप इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट को अहमियत दीजिए। जिन लोगों ने भी तरक्की की है, मैं बहुत सारे सैकड़ों लोगों को, सेठों को जानता हूं जिन्होंने तरक्की की है, वो उन्होंने ना किसी तजुर्बे से की है, ना किसी तालीम से की है, ना किसी इन्वेस्टमेंट से की है, ना किसी नोबेल आइडिया से की है कि जी बड़ा इनोवेटिव आइडिया आ गया तो इस वजह से वो करके। नहीं, ज्यादातर ने जो की है वो टाइम मैनेजमेंट और टाइमली डिसीजन मेकिंग से की है और बिजनेस एम्पायर्स खड़ी की हैं। तो आप इसको देखिए, मेरी दूसरी वीडियोस को भी देखिए। मैं ज्यादातर बिजनेस के हवाले से सारी बातें कर रहा होता हूँ। जो चीजें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस को सपोर्ट करती हैं वही कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह।